पाकिस्तान का ईरान के सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों पर हमला। मर्ग बर सरमचार ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। हमलों में ईरान के किसी भी सिविलियन या फौजी हदफ को टारगेट नहीं किया गया। पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोजियर भी ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अपना डिवोर्स मुख्तर करके वतन वापस रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ईरान की जानिब से फौरी इक़दाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला। ईरान की तरफ से जारहियत का खुला सबूत। आलमी कवानीन और फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। जारहियत को छुपाने के लिए अस्करियत पसंद तंजीम जैश उल अदल के झूठे और जाली बयानात का सहारा लिया गया। IGC की तरफ से फायर किए गए रॉकेट्स गलती से सरहद पार गिरने की वजाहतें मज़ाहिक का खेज हैं। अमरीका की पाकिस्तान में ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान ने गुज़िश्ता चंद दिनों में अपने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी और सरहदों की खिलाफ वर्जी की। बेगुनाह जानों के नुकसान पर पाकिस्तान के दुख में शामिल हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मुलर। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात। सेहत आमा खुसूसन कोविड-19 और सैलाब के दौरान ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और फाउंडेशन के माबैन ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम और तस्वीर से जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स के इस्तेमाल के मजीद वाक़यात सामने आए हैं। अवाम से गुजारिश है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम और तस्वीर से बनाए गए इन जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स और उनके जरिए फैलाए गए जाली पैगामात और मुतालबात से होशियार रहें और उन्हें यकसर नज़रअंदाज करें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद जाएंगे। आम इंतखाबात के सिलसिले में एक बड़े जलसा आम से खिताब करेंगे। पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ, सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ भी मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा होंगे। गजा में फ़लस्तीनी नस्ल कुशी जारी। जनूबी गजा के इलाकों खान यूनिस और रफा पर बमबारी। मजीद 163 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 24,448 हो गई। 61,504 जख्मी। फ़लस्तीन और इसराइल मुआहदे के तहत इंसानी इमदाद और अद्वियात गजा में दाखिल होना शुरू। ये इमदाद और अद्वियात गजा के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों के शहरियों को फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान के दिफा, सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ऑनलाइन मवाद अपलोड करना और फैलाना गैर कानूनी है। तौहीन आमेज़, गैर अखलाकी और रियासत मुखालिफ मवाद अपलोड या शेयर करना पेका 2016 और PPC 1860 के तहत जुर्म है। बेहतरीन डिजिटल शहरी बने। मकामी कवानीन को जानिए। पोस्ट करने से पहले हक़ाइक़ का जायजा लें। दूसरों की राय का एहतराम करें। अफगानिस्तान में मुकीम TTP दहशतगर्दों के अहले खाना गुर्बत की वजह से भीख मांगने पर मजबूर। कुन्नड़ में रहायश पजीर दहशतगर्द की बीवी ने ज़मीनी हक़ाइक़ बयान कर दिए। TTP सिर्फ उनको पैसे देती है जिनके नरीना औलाद हो या जो TTP का करीबी रिश्तेदार हो। हम बाजौर से आए हैं। शौहर की वजह से अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
غیر قانونی افغان باشندوں کا انخلا، 851 افغان شہریوں پر مشتمل مزید 104 خاندان افغانستان لوٹ گئے۔ 17 جنوری تک پاکستان چھوڑ کر جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,70,396 تک پہنچ گئی۔ معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کو ہم سے بچھڑے 69 برس بیت گئے۔ منٹو کے افسانے، مضامین اور خاکے اردو ادب میں منفرد حیثیت اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی20 سیریز، 5 میچز کی سیریز کا چوتھا میچ کل کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ڈونیٹن سے کرائسٹ چرچ پہنچ گئی۔ میزبان ٹیم کو 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری۔ مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ مسقط میں ہاکی اولمپک کوالیفائرز 2024 پاکستان اپنا تیسرا میچ آج ملیشیا کے خلاف کھیلے گا۔ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو فتح درکار۔ ایونٹ سے 3 ٹیمیں پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ اور سعودی عرب کے صحرا میں ڈاکار موٹر ریلی، 10واں مرحلہ فرانس کے گیورلین چیچرٹ نے اپنے نام کر لیا۔ اسپین کے کارلوس سینز کو مجموعی برتری میں مزید 7 منٹ سے زائد کی کمی۔ موٹر سائیکل کیٹیگری میں امریکہ کے رکی بریبک کی پہلی پوزیشن، مجموعی برتری بھی حاصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، خبروں کی تفصیل کے لیے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر۔ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے آج صبح ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف انتہائی مربوط کارروائیاں کی۔ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ انٹیلیجنس معلومات پر کیے جانے والے اس آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار رکھا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سنگین خدشات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کا غیر متزلزل عزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برس کے دوران پاکستان نے ایران کے اندر اپنے آپ کو سرمچار کہنے والے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا مسلسل اظہار کیا۔ ان دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد کے ساتھ متعدد دستاویزاتی ثبوت بھی شیئر کیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا کامیاب انعقاد بھی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے، جبکہ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایران کی جانب سے فوری اقدامات نہ کرنے پر جوابی کارروائی پر مرگ بر سرمچار کے نام سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ میڈیا بریفنگ میں ترجمان نے کہا کہ ایران کی سرحدی حدود اور خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنا دورہ ڈیووس مختصر کر دیا ہے اور وہ وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے آج صبح ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مصدقہ اطلاعات پر کارروائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایران کو دہشت گرد گروپوں کی پناہ گاہوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ سرمچار پاکستان میں کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے بھی پاکستان میں ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ چند دنوں میں اپنے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان حملوں میں بے قصور شہری مارے گئے ہیں۔ ایران کے اس غیر ذمہ دارانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں، بے گناہ جانوں کے نقصان پر پاکستان کے دکھ میں شامل ہیں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران نے خطے میں تنازعات کا سفارتی حل تلاش کرنے کے بجائے ایک مرتبہ پھر خطے کو غیر مستحکم کیا ہے۔ ایران کی طرف سے تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود کی بلا اختیار خلاف ورزی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر یہ حملہ ایران کی طرف سے جارحیت کا کھلا ثبوت ہے، جس کو چھپانے کے لیے عسکریت پسند تنظیم جیش العدل کے جھوٹے اور جعلی بیانات کا سہارا لیا گیا۔ حملے کے فوری بعد ایرانی سپاہ پاسداران نے اس حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب ایک واٹس ایپ بیان جاری کیا تاکہ یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ یہ حملہ جیش العدل کے کیمپ پر ہوا ہے، لیکن پاکستان کا رد عمل دیکھ کر ایران کو اپنے اس غلط اقدام کا اندازہ ہو گیا۔ عسکریت پسند تنظیم جیش العدل، جسے پاسداران فوج خود چلا رہی ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے سے جان چھڑائی جائے، اس لیے جیش العدل سے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ غلطی سے راکٹس سرحد پار کر کے پاکستان چلے گئے، جبکہ اصل میں نشانہ سیستان ایران کے اندر ہی واقع جیش العدل کے کیمپ تھے۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم خود ہی پاسداران فوج کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹس غلطی سے سرحد پار کرنے کی وضاحتیں دے رہی ہے۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹس پاسداران فوج اور ایرانی انٹیلیجنس خود ہی چلا رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کلعدم دہشت گرد تنظیم BLA اور BLF کے کیمپس ایران میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو بھی اپنے اعترافی بیان میں یہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ پاکستان اور بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے ایران سے آپریٹ کرتا رہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس واقعے کی ساری ذمہ داری ایرانی حکومت، پاسداران فوج اور ایرانی انٹیلیجنس پر عائد ہوتی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس المناک واقعے کی مذمت کی بجائے ایک مخصوص سیاسی جماعت اپنے مذموم عزائم کی خاطر اس واقعے کو بنیاد بنا کر ملک میں انتشار پھیلانے کی ہمیشہ کی طرح کوششوں میں مصروف ہے۔ ایران کے اس فضائی حملے کے بعد مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے بھارتی اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے پنجگور میں ایرانی دراندازی کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والی 2 خواتین کے ورثاء کو معاوضے کی ادائیگی کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے بچیوں کو بھی معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق ڈپٹی کمشنر پنجگور کو جاں بحق خواتین کے ورثاء اور زخمی بچیوں کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے کارروائی فوری طور پر مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈے کروف نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بیلجیم کے درمیان اعلیٰ سطح پر بات چیت کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری، بین الاقوامی نقل مکانی اور اعلیٰ تعلیم میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم سے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے ڈیووس میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان میں صحت عامہ، سماجی اقدامات اور کووڈ-19 جیسے وبائی امراض سمیت سیلاب سے ہونے والی تباہی کے دوران تعاون کو سراہا۔ اس موقع پر پاکستان میں شروع کیے جانے والے مختلف سماجی تعاون کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر کوکو کولا کمپنی کے CEO جانس کوئنسی نے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے ملک میں حکومت کی جانب سے کاروبار اور سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام اور اس کے اقدامات کی بدولت بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پر بھی گفتگو کی۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ جیسے جیسے عام انتخابات کے قریب جا رہے ہیں، جعلی خبروں جیسے ہتھ کنڈے بڑھ رہے ہیں۔
سماج رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سے منسوب جعلی ہدایت نامہ تلاش کر پھیلانا اور چیف الیکشن کمشنر کو ہدف بنانا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز جمہوریت اور صحافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں الیکشن 2024 کی تیاریوں کے حوالے سے۔ چیف الیکشن کمشنر کے نام اور تصویر سے جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹس کے استعمال کے مزید واقعات سامنے آ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے عوام سے ایک دفعہ پھر گزارش کی ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے نام اور تصویر سے بنائے گئے ان جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے پھیلائے گئے جعلی پیغامات و مطالبات سے ہوشیار رہیں اور انہیں یکسر نظر انداز کریں۔ حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کا جلسہ آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف حافظ آباد میں جلسے سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ محمد نواز شریف سائرہ افضل تارڑ کی طرف سے منعقدہ بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پارٹی صدر اور سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف بھی قائد کے ہمراہ ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم اور قائد نون لیگ نواز شریف قومی سطح پر سیاست میں ناقابل شکست رہے ہیں۔ 1985 سے لے کر 2013 تک انتخابات میں کیسے ناقابل تسخیر رہے، تفصیل جانتے ہیں فہد عزیز کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سیاست کا آغاز اپنے آبائی حلقے NH86 لاہور سے کیا اور باوجود آزاد امیدوار پہلے ہی انتخاب میں کامیاب قرار پائے۔ 1985 میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا، جس میں ان کے مد مقابل احمد حسن سید اسد گیلانی تھے۔ نواز شریف نے اس انتخاب میں 35,719 ووٹ حاصل کر کے برتری حاصل کی، جبکہ مد مقابل احمد حسن سید اسد گیلانی کو 17,896 ووٹ سے شکست ہوئی۔ سال 1988 میں نواز شریف نے IJI کے پلیٹ فارم سے 4 مختلف حلقوں سے الیکشن لڑا اور 2 حلقوں سے کامیابی سمیٹی، جبکہ دیگر 2 میں انتہائی کم مارجن سے شکست ہوئی۔ 1990 کے عام انتخابات سے لے کر 2013 کے عام انتخابات تک سابق وزیر اعظم نواز شریف نے انتخابات میں بڑے مارجن سے مخالف امیدواروں کو شکست دی۔ 1990 کے انتخابات پر نظر ڈالی جائے تو نواز شریف نے IJI کے پلیٹ فارم سے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا اور دونوں حلقوں میں سرخرو ہوئے۔ 1993 میں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے حلقہ NA12، NA92 اور NA95 سے الیکشن لڑے اور تینوں حلقوں میں کامیاب رہے۔ 1997 میں نواز شریف نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا اور دونوں حلقوں سے بڑے مارجن کے ساتھ کامیابیاں سمیٹی۔ 2013 میں نواز شریف نے حلقہ NA120 سے الیکشن لڑا اور بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ غزہ کے علاقے رفح میں صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 16 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے رفح کے مشرق میں قابض فورسز نے رہائشی مکانات پر شیلنگ کی، جس سے کم سن بچے سمیت 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 2 ماہ سے اسرائیل نے جنوبی غزہ کے علاقوں خان یونس اور رفح کو خاص نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق رفح خان یونس میں شدید بمباری سے گھروں، ہسپتالوں، قبرستانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے ذریعے غزہ سے معلومات کی رسائی کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز نے بڑے پیمانے پر چھاپے مار کر متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سب سے زیادہ گرفتاریاں تل کرم پناہ گزین کیمپ میں ہوئی ہیں، جہاں درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیاں بھی ہوئی ہیں۔ علاقے میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے گزشتہ روز مغربی کنارے میں اسرائیلی حملے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق فلسطینی علاقوں میں ہسپتالوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 24,448 ہو گئی ہے، جبکہ 61,504 زخمی ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل معاہدے کے تحت انسانی امداد اور ادویات غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ قطر کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت ادویات اور امداد کے 5 ٹرک فلسطینی علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔
یہ امداد اور ادویات غزہ کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کے شہریوں کو فراہم کی جائیں گی۔ قطری حکام کے مطابق ادویات اور امداد دوحہ سے مصر پہنچ گئی ہیں، جس کے بعد ان ٹرکوں کو فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے غزہ پہنچایا۔ اور ایک بار پھر بات کریں گے الیکشن 2024 کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق آئندہ عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کے لیے 17,816 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں بڑی تعداد میں امیدوار میدان میں ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 17,816 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ صرف قومی اسمبلی کی نشستوں پر 5,121 جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 12,695 امیدوار میدان میں ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 11,785 آزاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر 3,248 آزاد اور 1,873 سیاسی جماعتوں کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 8,537 آزاد اور 4,158 سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 882 خواتین امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں پر خواجہ سرابی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر 6,031 سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر 6,710، سندھ اسمبلی کی نشستوں پر 2,878 امیدوار میدان میں ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشستوں پر 1,834 جبکہ بلوچستان اسمبلی کی نشستوں پر 1,273 امیدوار انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن کے انعقاد میں اب چند دن باقی ہیں۔ ان انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقوں کی تقسیم کیا بنتی ہے، اس سلسلے میں الیکشن سیل کی اس رپورٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے دوسرے بڑے صوبے سندھ کے اضلاع میں قومی اسمبلی کے حلقے کتنے ہیں۔ الیکشن سیل کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ دوسرا بڑا صوبہ سندھ ہے، جس کی قومی اسمبلی میں کل 61 نشستیں ہیں۔ صوبہ سندھ کو 6 ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا ہے، جو 31 اضلاع پر مشتمل ہیں۔ الیکشن سیل کی اس رپورٹ میں آپ کو ڈویژن کے لحاظ سے بتائیں گے کہ کون سا حلقہ کس ضلع میں شامل ہے۔ صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ڈویژن کراچی ہے، جس میں کل 7 اضلاع ہیں اور ان اضلاع کی قومی اسمبلی میں 22 نشستیں ہیں۔ اس ڈویژن میں کراچی سینٹرل اور کراچی ایسٹ کی قومی اسمبلی میں 4 نشستیں ہیں۔ نشستوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر حیدرآباد ڈویژن ہے، جس کی قومی اسمبلی میں کل 13 نشستیں ہیں۔ 9 اضلاع پر مشتمل حیدرآباد ڈویژن میں حیدرآباد کی قومی اسمبلی میں 3 جبکہ دادو اور بدین میں 2 نشستیں ہیں۔ لاڑکانہ ڈویژن کی بات کی جائے تو یہاں 5 اضلاع ہیں، جن میں جیکو آباد، کشمور، شکارپور، لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ شامل ہیں۔ ان اضلاع کی قومی اسمبلی میں 8 نشستیں ہیں۔ سکھر ڈویژن کے کل 3 اضلاع گھوٹکی، سکھر، خیرپور کی قومی اسمبلی میں 7 نشستیں ہیں۔ اسی طرح شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے کل 3 اضلاع ہیں، جن میں نوشہر و فیروز، شہید بے نظیر آباد اور سانگڑ شامل ہیں۔ ان اضلاع کی قومی اسمبلی میں 6 نشستیں ہیں۔ میرپور خاص ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر کی قومی اسمبلی میں 5 نشستیں ہیں۔ تحریک انصاف بلوچستان میں اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ صوبائی لیڈرز اور ورکرز نہ ٹکٹ تقسیم پر متفق ہے اور نہ ہی سیاسی حکمت عملی پر۔ کہیں کارکن پرانی قیادت کو پارٹی کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو کہیں دیرینہ ورکرز کو نظر انداز کرنے کے شکوے ہیں۔ پی ٹی آئی کی صوبے میں پوزیشن کیا ہے، یہ بتائیں گے وقار احمد۔ تحریک انصاف بلوچستان قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ تقسیم پر تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ صوبائی قیادت اور دیرینہ کارکنوں میں اعتماد اور سیاسی خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ پارٹی ورکرز پلان اے، بی اور سی کے بعد پلان ڈی کے بجائے مزید غلطیاں نہ کرنے اور نظریاتی بنیادوں پر دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی کوشش میں ہے۔ پی ٹی آئی بلوچستان میں جو ٹکٹیں تقسیمی غیر منصفانہ طور پہ تقسیمی بالکل غلط فیصلہ کیا گیا۔ جتنے پلان اے، بی، سی، ڈی جتنے پلان ہوئے سارے پلان تقریباً ہمارے فیل ہو چکے۔ ڈائیارڈ ورکر ہے، مگر ان کو چھوڑ کے جنہوں نے 4 مہینے پہلے ہمارے ساتھ شمولیت کی، ان کو فوقیت دے کے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ مضبوط لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے جماعت پی ٹی آئی نظریاتی، پی ٹی آئی حقیقی اور دیگر ناموں کے ساتھ دیرینہ کارکنوں کو نظر انداز کرنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ جو شخصیات یہاں پر بیٹھی ہیں، جن کے ساتھ تم زیادتی کرتے اور یہ صبر سے برداشت کرتے ہیں، ان کو نہ عمران خان کی نشان کی ضرورت ہے، نہ عمران خان کی جو تصویر کی ضرورت ہے۔ الیکشن قریب ہے مگر پارٹی کارنر میٹنگز میں یا تو بات ٹکٹس میں نا انصافیوں پر ہو رہی ہے یا بکھرے منتشر کارکنوں کے ساتھ حقیقی ورکرز کی تحریک چلانے کی۔ ہمیں یہ گریوینسز ہے کہ بلوچستان کی حد تک جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے میرٹ کو پامال کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن 2018 میں بڑی پارلیمانی جماعت کی حیثیت سے سامنے آنے والی تحریک انصاف اب کیا عوامی مینڈیٹ حاصل کر سکے گی۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔
اور نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگیاں عام شہریوں اور کاروباری افراد کو بروقت اور آسان مالی معاملات مکمل کرنے کا اختیار دیتی ہیں اور پاکستان ڈیجیٹل اسٹیک کے ذریعے کروڑوں پاکستانیوں کو روزمرہ لین دین میں سہولت ہوگی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈیجیٹل اسٹیک کے ذریعے عوام اور حکومتی اداروں کے مابین تعلق مضبوط اور معاشی سرگرمیوں میں بہتری آئے گی۔ یہ منصوبہ پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے، اس کی کامیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے پاکستان میں ڈیجیٹل اسٹیک کی تخلیق اور آمد درآمد کے حوالے سے اقدامات کو سراہا اور اسے ڈیجیٹلائزیشن کی حکومتی پالیسی کے موافق قرار دیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ اس منصوبے سے مالی خود مختاری، صنفی شمولیت اور گورننس کے شعبے میں شفافیت لانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کینیڈا کی ہائی کمشنر لیسلی اسکنیلن نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب حکومت اور کینیڈا کے درمیان افرادی قوت کو کینیڈا بھجوانے کے حوالے سے مجوزہ معاہدے اور تحفظ ماحول خصوصاً اسموک سے نمٹنے کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا بھجوایا جائے گا۔ اس حوالے سے رواں ماہ پنجاب حکومت کا وفد کینیڈا جا کر معاہدے پر دستخط کرے گا، جس سے تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ لاہور میں پہلی بار 5 اینٹی اسموک ٹاورز لگائے جا رہے ہیں۔ پہلا اینٹی اسموک ٹاور فروری کے آغاز سے نصب کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اور حکومتی پالیسی کی بدولت دسمبر میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف نے جاری ویڈیو بیان میں کہا کہ نومبر میں 13% کے بعد دسمبر میں آئی ٹی ایکسپورٹ 22% اضافے سے $303 ملین رہیں۔ پالیسیوں کا مقصد آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کا فروغ اور ملکی معیشت کو استحکام دینا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری کو 50% ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس کو الاؤ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری اپنا ایکسپورٹ ریونیو ڈالرز میں 50% ڈالرز میں رکھ سکتی ہے اور آسانی سے باہر سپینڈ کر سکتی ہے۔ اس طرح آئی ٹی انڈسٹریز اپنا ریونیو پاکستان لانا شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے پچھلے 30 دنوں میں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی۔ انڈسٹری کو ٹرین مین پاور دینے کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام تشکیل دیا گیا، جس میں 1 لاکھ لوگ ہر سال آئی ٹی انڈسٹری میں پلیس کیے جائیں گے۔ گورنمنٹ ان کو انٹرنشپس دے گی، گورنمنٹ ان کو ٹریننگ دے گی اور گورنمنٹ مراد دے گی آئی ٹی انڈسٹری کو 1 لاکھ لوگ نئے ابزارب کرنے کے لیے۔ اس سے ہر سال آئی ٹی انڈسٹری کا ریونیو $2.5 ارب انکریز کرے گا۔ یہ کام مشکل بھی تھے اور پیچیدہ بھی تھے، کیونکہ حکومت میں کئی مختلف منسٹریز کو اور محکموں کو کوارڈینیشن کی ضرورت تھی تاکہ یہ جو بہت دیر سے التوا کا شکار اصلاحات ہیں یہ کی جا سکیں اور ان پروجیکٹس کو مکمل کیا جا سکے۔ اس کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یا SIFC نے بہت کلیدی کردار ادا کیا اور اس کی وجہ سے یہ تمام کام اتنے عرصے میں مکمل ہو سکے اور اب جبکہ ایک نئی حکومت آنے والی ہے، ان تمام اصلاحات کو لے کے وہ لوگوں تک یہ سہولتیں پہنچا سکیں۔ ذمہ دار شہری کو ثبوت دیتے ہوئے قانون کی پاسداری کریں، توہین آمیز، غیر اخلاقی، ریاست مخالف مواد وغیرہ پر مبنی غیر قانونی آن لائن مواد ہرگز شیئر نہ کریں۔ ایسا مواد PK 2016 اور PPC 1860 کے تحت جرم ہے۔ بہترین ڈیجیٹل شہری بنے، مقامی قوانین کو جانیے، پوسٹ کرنے سے پہلے حقائق کا جائزہ لیں اور دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ انٹرنیٹ پر توہین آمیز، نفرت انگیز اور ریاست مخالف پوسٹیں جیسے غیر قانونی مواد کی شیئر کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان کے دفاع، سالمیت اور تحفظ یا پبلک آرڈر کے خلاف آن لائن مواد اپلوڈ کرنا اور پھیلانا غیر قانونی ہے۔ ایسے مواد کو بلاک کرنے، ہٹانے کے لیے PTA کی ویب سائٹ پر رپورٹ کریں۔ پاکستان سے غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز مزید 851 غیر قانونی افغان پناہ گزین اپنے ملک لوٹ گئے۔ افغانستان واپس جانے والے شہریوں میں 267 مرد، 168 خواتین اور 416 بچے شامل تھے۔ افغانستان روانگی کے لیے 74 گاڑیوں میں 104 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ 17 جنوری تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,70,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ افغانستان میں مقیم TTP دہشت گردوں کے اہل خانہ غربت کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کنڑ میں رہائش پذیر دہشت گرد کی بیوی نے زمینی حقائق بیان کر دیے۔ TTP صرف ان کو پیسے دیتی ہے جن کی نرینہ اولاد ہو یا جو TTP کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہم باجوڑ سے آئے ہیں، شوہر کی وجہ سے اب ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ موږ د کونړ په دې مراوره کې اوسېږو او دلته م کور دی. موږ د باجوړ یو، باجوړ نه راغلي په انقلاب کې
Major kichikala inkilabu na jumakawa ng Taliban kiyo. Mauta swalo na uzari gani ka uli matawa. Ta Sheikh na de. Agan nagkalarido. Mangyam da malkarawruk lulu. Wasta kasi darpadar gari. Itzam nashta. Abalaw nagdaga Taliban rupai shali manglaywa rupai na tarati. Namadwa wari tinagay. Ashubani. Sida chala kani agula warka Taliban sida chatsuk pali agula warka. Manglay na rakay. So peri padaga pakin mula pasiwara laman. Watami warchi lagi rupai rakay. Sichuwa sa udasan baki. Punalte kalku tapata. Tu marda kaswala uzariani ko kalku. लाश बढ़ो। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्मों सितम से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की सदारत में ज़ाब्ता इखलाक का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम सियासी उम्मीदवारों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि ज़िला में 4 कौमी और 8 सूबाई हलकों पर इंतखाबात के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने कहा कि अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वसीम हामिद सिंधु ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में पोलिंग अमले के तरबियती मरकज़ का भी दौरा किया। प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनकी कि बहुत एक सही नज़र होती है हर उस इशू पर जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और हमें उसके ऊपर एक डायलॉग करने की ज़रूरत भी है। तो वो आए और हम उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो आके एड्रेस करें, लोगों को अपने आइडियाज़ और व्यूज़ दें, शेयर करें, ताकि हम एक बेहतर नज़रिया जो है उसको हम बना सकें। इसमें थोड़ी सी हमारी काविश ये भी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि वो भी आके अपना मंशूर भी बताएं, जिसमें कि पिछले सेमिनार में भी हमने हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे जी जमात इस्लामी से। तो हम मेरा ख्याल है आज भी मौका दिया जाएगा कि और डिबेट फर्दर आगे बढ़ाई जाए। इसका मकसद एक तो ये है कि हम एक ये जारी रखना चाहते हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को मुनक्कद हो रहे हैं और उनके लिए हमारा जो एक फ़र्ज़ है कि हम ना सिर्फ इन्फॉर्म्ड मीडिया बल्कि इन्फॉर्म्ड डायलॉग, डिस्कोर्स, सब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। वो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की। हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो एक वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन होती है हमेशा, और हम उसमें यही चाहेंगे कि आप अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार भी करें और कन्विंस भी करें लोगों को कि वो आपके राय से इत्तफ़ाक़ करें। सो लेट मी अप्रिशिएट PID जी इन मुश्किल हालात में इस वक्त ना सिर्फ ये कि मुल्क को हालात ज़रा मुश्किल दरपेश हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हमारे जो हैं वो एक बड़ी स्टार्क रियलिटी है जिसको कि हम डिनाई नहीं कर सकते, और हम ये चाहते हैं कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मंशूर दें तो वो इसके ऊपर ज़ोर भी दें और इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन भी दें कि जी क्या आगे वो क्या करना चाहते हैं, क्या मुल्क को वो इस गर्दाव से निकाल सकेंगे कि नहीं, और क्या इसमें उनके पास एक गेम प्लान है या नहीं है। सो इस सब पे डिबेट और अभी हम जारी रखेंगे अपना सेशन भी, और पिछली दफ़ा भी मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छे और बहुत खुल के इजहार किया गया है। लोगों ने हमें इन्फॉर्म भी किया और हमें अपने जो थोड़े से उनके खदशात हैं उनसे भी आगाह किया कि आगे सिचुएशन ऐसी है कि जिसको संभालना आसान नहीं होगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं वो उसको देखें भी, समझें भी और हमें भी समझाएं कि उनके पास क्या हल है इन मुश्किलात का। सो थैंक यू वेरी मच PIO साहब, बड़ी अच्छी काविश है।
ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک اسینشل جو ہے وہ پورٹفولیو بھی ہے, اس لیے تھینک یو ویری مچ فار کنڈکٹنگ دیز سیمینارز. تھینک یو. سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد لیکچر سیمینار سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم بہترین فورم فراہم کر رہے ہیں اور الیکشن شفاف اور صاف ہوں گے. کچھ دیگر خبروں کے جانب بڑھیں گے اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کو ہم سے بچھڑے 69 برس بیت گئے مگر ان کی تحریریں آج بھی زبان زد عام ہیں. سعادت حسن منٹو کی برسی کے موقع پر دیکھتے ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر کی یہ رپورٹ. سعادت حسن منٹو افسانہ نگاری میں ایک معتبر نام جنہوں نے اپنے منفرد انداز بیاں سے افسانہ نگاری کو ایک پہچان دی. 11 مئی 1912 کو بھارت کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہونے والے سعادت حسن منٹو کا تعلیمی کیریئر قابل ذکر نہیں تھا. تاہم اس کے باوجود انہوں نے زمانے کے نبض شناس کی حیثیت سے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پردہ اٹھایا. یہ سعادت بھی سعادت حسن منٹو کو حاصل ہے کہ انہوں نے انسانی نفسیات کو افسانوں کا موضوع بنایا اور اپنی تحریروں میں انسانی رویوں کی منظر کشی کی. سعادت حسن منٹو کہتے تھے کہ وہ افسانہ نہیں لکھتے بلکہ افسانہ انہیں لکھتا ہے. وہ دنیا کے بڑے افسانہ نگاروں میں سے ایک ہے جس نے ہماری تاریخ کو, ہمارے سماج کو, ہماری نفسیات کو, ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں ان سب کو چیلنج کیا. منٹو کے افسانے محض واقعاتی نہیں بلکہ ان میں معاشرے کے تضادات کی داستان ملتی ہے. انہوں نے اپنی تحریروں میں بے باک کرداروں کو موضوع بحث بنایا جن پر انہیں مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. ٹوپا ٹیک سنگھ, ٹھنڈا گوشت اور کھول دو ان کی بہترین تحریریں جانی جاتی ہیں. سعادت حسن منٹو نے نہایت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری. وہ 18 جنوری 1955 کو انتقال کر گئے مگر ان کے بے مثال افسانے آج بھی ان کی یاد تازہ کیے ہوئے ہیں. شمائلہ شبیر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. معروف شاعر, مصنف, کالم نگار اور استاد واصف علی واصف کو ہم سے بچھڑے 31 برس بیت گئے. ان کی تحریریں آج بھی قاری کو اپنے سحر میں لیے ہوئے ہیں. ان کی عملی اور ادبی خدمات کے بارے میں دیکھتے ہیں لاہور سے وردہ سلیم کی رپورٹ. عشق حقیقی اور رومانوی لب و لہجہ واصف علی واصف کے کلام کے نمایاں اوصاف ہیں. 15 جنوری 1929 کو ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم خوشاب میں حاصل کرنے کے بعد لاہور کے گورنمنٹ کالج سے ایم اے انگریزی کیا. واصف علی واصف نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا. تاہم طبیعت میں درویشی کے باعث سرکار کی نوکری کو خیر بات کہہ کر تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ صادق کی زبان ہی صادق ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں وہ کمال کی تاثیر تھی. یوں لگتا تھا کہ الفاظ ان کے منہ سے عطا ہو رہے ہیں. واصف عشق حقیقی کے قائل تھے اور فانی کی بجائے بقا کے لیے باقی کی تلاش کے خواہاں تھے. واصف علی واصف کا کلام در حقیقت وہ چراغ ہے جو دل و دماغ کے بند دریچے کھولتا اور علم و شعور سے روشن کر دیتا ہے. آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ انتہائی سادہ زبان میں اللہ, اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کے رستے کو لوگوں کے لیے بناتے رہے. حرف حرف حقیقت, دل دریا سمندر سمیت واصف علی واصف کی تصانیف آج بھی علم و دانش کے لیے بیش بہا خزانہ ہے. 18 جنوری 1993 کو علم و شعور کا یہ استارہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا. واصف علی واصف کی تحریریں محض تحریریں نہیں بلکہ عطا ہیں جن میں آفاقی حقیقت کی جھلک نمایاں ہے. وردہ سلیم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. راولپنڈی میں خواجہ سراؤں کے لیے غیر رسمی تعلیم کا اختتام اس کمیونٹی کے پسماندہ افراد کے لیے امید کی کرن سے کم نہیں ہے. مزید جانتے ہیں حسن طارق بٹ کی رپورٹ میں. Allah made everything in the world. Allah made trees and plants. دوپہر 12 بجے سے 2 بجے تک 60 کے قریب خواجہ سرا گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 میں جمع ہوتے ہیں جہاں وہ غیر رسمی تعلیمی ماحول میں ان کی اپنی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی سب سے پہلے کہ مجھے اپنی اس کمیونٹی کے لیے ٹائم دینا پڑا اور ان کو اچھا راستہ دکھانا کے لیے مجھے چوز کیا گیا. ہم ان کے گھر تک جاتے ہیں, ان کے گھروں سے واقف ہوتے ہیں, گرو کے پاس جاتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کو بھیجیں. مور دین 60 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس جو پڑھ رہے ہیں. حکومت پنجاب اور جاپان کی بین الاقوامی تعاون کی ایجنسی کے اشتراک سے جاری اس منصوبے کا بنیادی مقصد خواجہ سراؤں کو باعزت روزگار کمانے کے قابل بنانا ہے. ہمیں بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں ہم اچھا مقام حاصل کریں اور باعزت روزگار بھی کما سکیں اور لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں, گھر والوں میں بھی ایکسیپٹنس ہو اور
माशरे में भी एक्सेप्टेंस हो। मंसूबे के तहत 70% हाजिरी बरकरार रखने वाले तालिब इल्मों को 10,000 रुपए माहाना वजीफा भी दिया जा रहा है। गैर रस्मी स्कूल में तालीम देने वाले साथिजा को पंजाब के महकमा तालीम की तरफ से हर माह 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए तालीम का ये खसूसी इकदाम हमारे माशरे में सबसे ज्यादा अदम तवज्जो का शिकार इस तबके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम, खबर आबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मॉग छाई रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाका जात में मौसम शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -7, कालाम -6, गिलगित -5, जबकि दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की डवॉस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफ़ती वर्से और बाहमी ताउन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख़्वाहां है। यहाँ आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के डिवोर्स में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आगा मसूद खालिद। जी आगा साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से डिवोर्स में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। और इस आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर जो ये मुलाकात हुई है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं उनका खसूसी तौर पर जिक्र किया है। और उन्होंने इस तस्वीराती जो अहमियत है उस पर उन्होंने फोकस किया और उन्होंने कहा कि ये जो ताल्लुकात हैं ये मुश्तरका सकाफती विरसे और बाहमी ताउन से जुड़े हुए हैं और दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनके दिलों के जो रिश्ते हैं वो उस्तवार हैं। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी और अवाम से अवाम के जो राब्ते हैं इसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाहां है और चाहता है कि ख़ास तौर पर जो तिजारत और सरमायाकारी के शोबे हैं इसमें दोनों ममालिक जो है मजीद करीब आएँ और इन ताल्लुकात को मजीद जो है वो बुलंदियों पर लेकर जाया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का भी इज़हार किया इस मुलाकात में कि पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब की क़यादत और अवाम के लिए इंतहाई एहतराम का इजहार करते हैं और दिलों में उनका इंतहाई एहतराम रखते हैं। इसके साथ साथ मुलाकात के मौके पर दोनों रहनुमाओं ने जो इलाकाई सूरत हाल है उस पर जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से भी उसका भी जायजा लिया। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दोनों बरादर मुल्क के दरमियान जो करीबी ताल्लुकात हैं वो इलाकाई इस्तेहकाम का बाइस हैं। ये तमाम वो अहम नुकात थे जो इस मुलाकात में ज़ेर गौर आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा मसूद खालिद हमें अपडेट करने के लिए। जी नाज़रीन, हम आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के डिवोर्स में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफ़ती वर्से और बाहमी ताउन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित समेत तमाम जो अहम उमूर हैं, जो मुख्तलिफ मामलात हैं उस पर तवज्जो देता है और आलमी इक़्तिसादी फोरम पर यह मुलाकात हुई है और इंतहाई अहमियत की हामिल ये मुलाकात रही है। और अभी आपको आगाह करते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अजीज़ मरीज से।
जी बिल्कुल, सुबह के जो बेशतर अजला है इस वक्त जो है खुश्क तरीन सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बलूचिस्तान के शुमाली अजला की, जिनमें जो है कान बेहतर किला अब्दुल्ला, किला सैफला, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में जो है सर्दी की जो लहर है वो बरकरार है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जनूबी अजला की, तो वहाँ पे जो है मुतला अब्र आलूद है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो साहिली इलाके जिनमें खासकर जो है जीवनी का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस तरह गवादर का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। इसी तरह अगर हम तुरबत की बात करें तो इस वक्त जो तुरबत का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है 16 डिग्री तक जा पहुंचा है। इसी तरह अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो इस वक्त भी जो है मैदानी इलाकों में धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह सर्दी की शिदत में जो इजाफा हो रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सर्दी की जो लहर है वो बरकरार रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। अब आपके लिए चलते हैं हम खेल के मैदान में।